This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक अज़ीम हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। आप सबको शायद ये नाम नया लग रहा होगा, लेकिन जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितनी प्यारी और अज़ीम ख़ातून थीं। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ख़दीजा की शादी हुई थी। हज़रत ख़दीजा बहुत नेक और अच्छी ख़ातून थीं। हज़रत ख़दीजा बहुत सच बोलने वाली, ईमानदार और नेक ख़ातून थीं। वो कभी किसी को धोखा नहीं देती थीं और ना ही झूठ बोलती थीं। वो मक्का मुकरमा की एक बहुत अमीर ख़ातून थीं। इनका बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन वो कभी भी अमीर होने का गरूर नहीं करती थीं। वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारती थीं और गरीबों की मदद करती थीं। वो बहुत बाहया और समझदार थीं। जो भी फ़ैसला करती थीं सोच समझ कर करती थीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तरफ से पहली वही आई तो वो डर गए। तो हज़रत ख़दीजा ने ही इन्हें तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह ताला आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। वो हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी थीं। हमें हज़रत ख़दीजा की तरह सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। किसी की चीज़ इजाज़त के बगैर नहीं लेनी चाहिए। होमवर्क ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपने बड़ों से सीख कर गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अगर हम अपने खिलौने किसी ऐसे बच्चे को दे दें जो नहीं ख़रीद सकता तो ये भी मदद है। हज़रत ख़दीजा ने हर मुश्किल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इस तरह हमें भी अपने वालिदैन और बड़ों की बात माननी चाहिए और इनका कहना सुनना चाहिए। प्यारे बच्चों, हज़रत ख़दीजा से हमें बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, तो हज़रत ख़दीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बंधाई और कहा कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, यतीमों का ख्याल रखते हैं और मेहमानों की इज़्ज़त करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हज़रत ख़दीजा कितनी समझदार और हौसला देने वाली ख़ातून थीं। प्यारे बच्चों, हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बहुत ही अज़ीम ख़ातून थी, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है। हमें इनकी तरह नेक, ईमानदार और दूसरों के काम आने वाला बनना चाहिए। इंशाअल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि हज़रत ख़दीजा जैसी अच्छी सिफ़ात अपने अंदर पैदा करें। अब हम इस सबक के तमाम पैराग्राफ की सलीस उर्दू करेंगे। सबसे पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 की सलीस उर्दू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 का आगाज़ यहाँ से होता है। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का मुकरमा की एक मुअज़्ज़िज़ और मालदार ख़ातून थीं, और इसका इख्तिताम इस लाइन पर होता है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हा ये सुनकर बहुत खुश हुईं। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ के मुश्किल अल्फाज के मायने समझेंगे। मुअज़्ज़िज़ का मतलब है इज़्ज़तदार, बावकार और मोहतरम। मालदार का मतलब है दौलतमंद, अमीर, साहिब सरवत। नेक दिल, इसका मतलब है अच्छा दिल रखने वाला, रहमदिल, भला। सखी, इसका मतलब है फयाज़, फराख दिल, दिल खोल कर खर्च करने वाला। समझदारी का मतलब है अक्लमंदी, दानाई, फ़हम फरासत। नेक सीरत, अच्छे इखलाक वाला, बाकिरदार, अच्छी आदत का मालिक। आला इखलाक, बेहतरीन आदतें, आला किरदार, उम्दा अतवार।
طاہرہ، طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ، صاف ستھری، پاک دامن، یعنی کہ یہ لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تجارت کا مطلب ہے کاروبار، سوداگری، خرید و فروخت۔ غرض کا مطلب ہے مقصد، نیت، وجہ۔ ہمراہ کا مطلب ہے ساتھ، سنگ، ہم رکاب۔ دیانت داری کا مطلب ہے ایمانداری، سچائی، امانت داری۔ فائدہ کا مطلب ہے نفع، آمدنی۔ اب ہم اس پیراگراف کی سلیس اردو کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور امیر خاتون تھیں۔ آپ بہت نیک دل اور فیاض تھیں۔ آپ کی سمجھداری، اچھے اخلاق اور بہترین سیرت کی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے، جس کا مطلب ہے پاکیزہ خاتون۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا کاروبار تجارت تھا۔ وہ اپنا سامان تاجروں کے ذریعے دوسرے ممالک میں بھیجتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تجارتی سامان لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ واپسی پر غلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور تجارت میں ہونے والے منافع کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئیں۔ اس پیراگراف کے بعد ہم پیراگراف نمبر 2 کی سلیس اردو کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 کا آغاز اس لائن سے ہوتا ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، شخصیت، امانت، دیانت، شرافت، اور اس کا اختتام: اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم پیراگراف نمبر 2 کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ عظمت، بڑائی، شان و شوکت، بزرگی۔ شخصیت، کسی انسان کی انفرادی پہچان، اس کے اوصاف کا مجموعہ۔ امانت، امانت دار ہونا، کسی چیز کو حفاظت سے رکھنا، بھروسے کے قابل ہونا۔ دیانت، اس کا مطلب ہے ایمانداری، سچائی اور انصاف پسندی۔ شرافت، شرافت کا مطلب ہے عزت، نیکی، اچھے اخلاق۔ صداقت، صداقت کا مطلب ہے سچائی، سچ بولنا۔ متاثر ہو کر، اس کا معنی ہے اثر قبول کرنا، کسی خوبیوں سے متاثر ہونا۔ پیغام بھیجا، خبر بھیجنا، اطلاع دینا۔ قربان کر دیا، نچھاور کر دینا، لٹا دینا، کسی کے لیے سب کچھ دے دینا۔ خدمت کرتی تھیں، دیکھ بھال کرنا یا دیکھ بھال میں لگے رہنا، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر اچھے برے وقت میں۔ اب ہم اس پیراگراف کی سلیس اردو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی شاندار شخصیت، ان کی امانت داری، دیانت داری، شرافت اور سچائی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اپنا گھر، اپنی تمام دولت اور اپنا تمام مال و اسباب، سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ وہ دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لگی رہتی اور ہر مشکل اور آسان حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی۔ اب ہم پیراگراف نمبر 3 کی سلیس اردو کریں گے۔ پیراگراف نمبر 3 کا آغاز اس لائن سے ہوتا ہے: 40 سال کی عمر میں سے لے کر ان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، آمین، یہاں تک اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے۔ وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا،
گھبراہٹ کا مطلب ہے پریشانی، ڈر۔ تسلی دی، دلاسا دیا، حوصلہ دیا۔ خاطر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ قریبی رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایمان لے آئیں، اس کا مطلب ہے یقین کر لیا، مسلمان ہو گئیں۔ شرف حاصل ہے، اس کا مطلب ہے عزت حاصل ہے۔ نبوت کا اعلان کیا، یہ بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ کڑے وقت میں، اس کا مطلب ہے مشکل وقت میں۔ ساتھ نہ چھوڑا، وفادار رہیں۔ ذکر محبت سے کرتے تھے، یعنی پیار سے یاد کرتے تھے۔ انکار کیا، تسلیم نہ کیا۔ جھٹلایا، سچ نہ مانا۔ تصدیق کی، سچ مانا، تائید کی۔ ام المومنین، اس کا مطلب ہے ایمان والوں کی ماں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا لقب ہے۔ بے شمار رحمتیں، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ مہربانیاں۔ آمین، ایک دعا ایسا ہی ہو۔ اب ہم اس پیراگراف کی سلیس اردو کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ گھبراہٹ کی حالت میں گھر واپس آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول کر لیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر محبت سے کرتے تھے اور فرماتے تھے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ام المومنین یعنی کہ ایمان والوں کی ماں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کے تمام پیراگراف کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ دیے گئے ہیں ان کی بھی آپ کو اچھی طرح سے پہچان ہو گئی ہوگی۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے دیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ مالدار، اس کا مطلب ہے امیر، دولت مند۔ ہمراہ، اس کا مطلب ہے ساتھ۔ کڑے کا مطلب ہے مشکل وقت۔ شرف کا مطلب ہے عزت۔ غرض کا معنی ہے وجہ۔
منافع، منافع کا معنی ہے فائدہ. برس، برس کا معنی ہے سال. عظمت، عظمت کا معنی ہے بڑائی. سبق کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر تھی 30 سال یا 40 سال. اس کا صحیح جواب ہے 40 سال. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کرتی تھیں تجارت یا کھیتی باڑی. اس کا صحیح جواب ہے تجارت. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اس کا صحیح جواب ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. مکہ مکرمہ کے لوگ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے صادقہ یا طاہرہ. اس کا صحیح جواب ہے طاہرہ. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار ثور میں یا غار حرا میں. اس کا صحیح جواب ہے غار حرا میں. اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. سبق کے مطابق خالی جگہ میں درست الفاظ لکھ کر جملے مکمل کریں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی ایک ڈیش اور مالدار خاتون تھیں. اس کا جواب ہے معزز، یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں. دوسرے نمبر پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دن رات نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش کرتی، یعنی کہ ان کی خدمت کرتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا ڈیش بھجوایا، شادی کا پیغام بھجوایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنا ڈیش تاجروں کے ہاتھ دوسرے ملکوں میں بھیجتی تھیں. اس کا صحیح جواب ہے اپنا مال. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہت نیک دل اور ڈیش تھیں. اس کا صحیح جواب ہے بہت نیک دل اور سخی تھیں. اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں. دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان کون سے ملک لے کر گئے؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان ملک کے شام لے کر گئے. اگلا سوال ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے انہیں کن الفاظ میں تسلی دی؟ اس کا جواب ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبت میں نہیں ڈالتا. اگلا سوال ہے ام المومنین کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ام المومنین کا مطلب ہے مومنوں کی ماں. اگلا سوال ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے ہمیں ایمان، وفاداری، سخاوت
اور عقل مندی کا سبق ملتا ہے۔ ان کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عورت بھی دین اور معاشرے میں اہم مقام حاصل کر سکتی ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ دی ہوئی عبارت غور سے سنیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مسجد مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ یہاں مسلمان دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہونے سے ان میں مساوات کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ آداب ہیں جن کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ مسجد میں صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے، مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں اور باہر نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا چاہیے۔ اب ہم اس پیراگراف کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسجد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ مسلمانوں کی عبادت کا مرکز ہے۔ مسجد کے 3 آداب بتائیں۔ مسجد کے 3 آداب درج ذیل ہیں۔ مسجد میں صاف ستھرا لباس پہن کر جانا چاہیے، مسجد میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، بچے مسجد میں کس چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ بچے مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ عددی ترتیب۔ دیا ہوا پیراگراف غور سے پڑھیں۔ عمران کے اسکول میں دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ کل 5 بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ مقابلہ شروع ہوا تو احمد سب سے آگے تھا، لیکن کچھ ہی دیر میں علی نے اسے پیچھے چھوڑ دیا اور پہلے نمبر پر آ گیا۔ دوسرے نمبر پر ہارون اور تیسرے نمبر پر حسن آیا۔ جیتنے والے بچوں کو انعام دیا گیا۔ اوپر دیے ہوئے پیراگراف میں نمایاں کیے ہوئے الفاظ پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والوں کی ترتیب ظاہر کر رہے ہیں۔ اسے عددی ترتیب کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چارٹ بنا ہوا ہے جس میں گنتی عددی ترتیب کو واضح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ گنتی میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لکھا گیا ہے، جبکہ عددی ترتیب میں ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے: 1 پہلا، پہلی، پہلے، 2 دوسرا، دوسری، دوسرے، 3 کو عددی ترتیب میں ہم اس طرح سے پڑھیں گے: تیسرا، تیسری، تیسرے، 4 کو عددی ترتیب سے ہم اس طرح سے پڑھیں گے: چوتھا، چوتھی، چوتھے، 5 کو اس طرح سے پڑھیں گے: پانچواں، پانچویں، پانچویں۔ اب ہم 6 کی طرف آتے ہیں۔ 6 کو ہم عددی ترتیب میں اس طرح سے پڑھیں گے: چھٹا، چھٹی، چھٹے، 7 ساتواں، ساتویں، ساتویں، 8 آٹھواں، آٹھویں، آٹھویں، 9 نواں، نویں، نویں، 10
10वां, 10वीं, 10वें। प्यारे बच्चों, आपको गिनती और अददी तरतीब के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। दुरुस्त अददी तरतीब लिखकर जुमले मुकम्मल करें। चिड़ियों में डैश चिड़िया बड़ी है। इसमें जो सही जवाब है इसका तीसरा, तीसरी, तीसरे, तीनों में से जो सही इसका जवाब है वो है तीसरी, यानी कि चिड़ियों में तीसरी चिड़िया बड़ी है। अहमद ने डैश गुब्बारा फाड़ दिया। 8वां, 8वीं, 8वां। इसका सही जवाब है 8वां। अहमद ने 8वां गुब्बारा फाड़ दिया। आयशा दौड़ में डैश नंबर पर आई। 5वां, 5वीं, 5वें, यानी कि इसका सही जवाब जो आएगा वो ये है कि आयशा दौड़ में 5वें नंबर पर आई। डब्बों में डैश डब्बा खुला है। 9वां, 9वीं, 9वें। इसका सही जवाब है डब्बों में 9वां डब्बा खुला है। सारा डैश जमात में पढ़ती है। सारा 9वां, 9वीं, 9वीं में से जो सही इसका जवाब है वो है 9वीं, यानी कि सारा 9वीं जमात में पढ़ती है। कवायद सीखें। ख़त कशीदा मुज़क्कर अल्फाज के मुअन्नस लिख कर खाली जगह पुर करें। इसमें जिन्स। कवायद में इसमें जिन्स मुज़क्कर और मुअन्नस को कहते हैं। नर के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को मुज़क्कर, जबकि मादा के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज मुअन्नस कहलाते हैं। नंबर 1, राजा और डैश सैर के लिए गए, यानी कि राजा और रानी सैर के लिए गए। इसमें राजा मुज़क्कर है और रानी मुअन्नस है। धोबी और डैश ने कपड़े धोए। धोबी का मुअन्नस धोबन है, यानी कि धोबी और धोबन ने कपड़े धोए। खालू और खाला लाहौर आए। खाला मुज़क्कर है और खालू मुअन्नस है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, खालू और खाला लाहौर आए। मेरे मामू जान उस्ताद और डैश डॉक्टर हैं। मामू मुज़क्कर है जबकि मुमानी मुअन्नस है। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, मेरे मामू जान उस्ताद और मुमानी डॉक्टर हैं। चचा और डैश कल लाहौर जाएंगे। चचा मुज़क्कर है और चची मुअन्नस है, तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि चचा और चची कल लाहौर जाएंगे। इस्तिफ़हामिया जुमले। ऐसे जुमले जिनमें कोई सवाल पूछा जाए इस्तिफ़हामिया जुमले कहलाते हैं। मसलन, क्या ये तुम्हारी किताब है? क्या हम मैच खेलेंगे? इकरारी जुमले। इकरारी जुमले ऐसे जुमले होते हैं जिसमें इस्तिफ़हामिया जुमलों के जवाब का इकरार किया जाए। इसे इकरारी जुमले कहते हैं। मसलन, जी हाँ ये किताब मेरी है। जी हाँ हम मैच खेलेंगे। इनकारी जुमले। ऐसे जुमले जिसमें इस्तिफ़हामिया जुमलों के जवाब का इनकार किया जाए, इसे इनकारी जुमले कहते हैं। मसलन, ये किताब मेरी नहीं है, हम मैच नहीं खेलेंगे। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। दिए हुए जुमलों में से इस्तिफ़हामिया, इकरारी और इनकारी जुमले तलाश करके मुतल्लिका खानों में लिखें। क्या अहमद स्कूल गया था? जी हाँ, ये किताब मेरी है। क्या बाजी ने खीर पकाई थी? जी नहीं, अली ने फ़ुटबॉल नहीं खेला। नंबर 5, जी हाँ सारा ने खाना खा लिया था। नंबर 6, जी नहीं धोबी ने कपड़े नहीं धोए। अब हम इन जुमलों को इस्तिफ़हामिया, इकरारी और इनकारी जुमलों में तब्दील करेंगे। सबसे पहले इस्तिफ़हामिया, क्या बाजी ने खीर पकाई थी? इकरारी जुमले में हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जी हाँ सारा ने खाना खा लिया था। इनकारी जुमलों में हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जी नहीं धोबी ने कपड़े नहीं धोए थे। क्या अहमद स्कूल गया था? ये इस्तिफ़हामिया जुमला है। जी हाँ ये किताब मेरी है, इसको हम इकरारी जुमला कहेंगे।
جی نہیں، علی نے فٹ بال نہیں کھیلا، یہ انکاری جملوں میں شمار ہوگا۔ دیے ہوئے الفاظ 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ لکڑی، وضو، مہربان، ٹکڑے، فارغ، خدمت، شکریہ، ملک، تھکاوٹ، داخل، علم، رواج، عادت، دھوپ، سمندر، موسم، فیصلہ، عظیم، چشمہ، سہیلی، ندی، یقین، وصول، کہانی، کنارے، بھوک، آسمان، نشان، شان، جھیل، رحمت، جنگل، عمل، علاقہ، نمونہ، باعث، شہرت، آسان، حفاظت، تعلیم، نصیحت، ایمان، روشنی، منظر، صادق، اہمیت، اخبار، بہترین، میدان، تقسیم، پیغام، خالق، کہانی، منزل، خدمت، اعلان، ترقی، دنیا، اظہار، مہارت۔ کچھ نیا لکھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں 10 مربوط جملے لکھیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک مالدار اور نیک خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نیک دل اور سخی تھیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی سمجھداری، نیک سیرت اور اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے، جس کا مطلب ہے پاکیزہ خاتون۔ آپ رضی اللہ عنہا نے تجارت کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مفید مشورے دیتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نبی کریم خاتم النبیین کی سب سے پہلی زوجہ اور ام المومنین ہیں۔ آؤ کام کریں۔ گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مسائل لکھیں اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں۔ گھر اور اسکول میں درپیش مسائل۔ سب سے پہلا، والدین اور اساتذہ کے سخت رویے یا مار پیٹ۔ اس کا جو بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ نرمی اور محبت سے برتاؤ کریں، تربیتی ورکشاپ میں شرکت کریں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے گھریلو اور دوستوں کے درمیان جھگڑے۔ ان کے حل کے لیے جو مؤثر تجویز ہے وہ یہ ہے ماحول کو پرامن بنائیں، بچوں کو اخلاقیات کی تربیت دیں اور خود بھی عمل کریں۔ تیسرے نمبر پر جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم میں کمزوری یا عدم دلچسپی۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، انعامات دینے کے ساتھ انفرادی توجہ دیں۔ نمبر 4، حد سے زیادہ اسکرین ٹائم۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اسکرین ٹائم محدود کریں اور ان کی دلچسپی دیگر مثبت سرگرمیوں کی طرف منتقل کریں۔ نمبر 5، تعلیمی دباؤ اور ہوم ورک کا بوجھ۔ وقت کو مینیج کرنا سکھائیں، ہوم ورک اور نصاب متوازن کریں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ اس سبق کو پڑھ کر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت سی باتیں پتہ چلی ہوں گی، اور اس سبق میں جتنے بھی روشن پہلو حضرت خدیجہ کی شخصیت کے بارے میں دیے گئے ہیں، آپ ان سے بہتر طریقے سے روشناس ہو چکے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔